वेलकम बैक। अब रुख करेंगे कराची का, जहां पाक सरजमीन आज पहली मरतबा जलसा करने जा रही है और इस पार्टी का ये पहला जलसा होगा जहां पर मुख्तलिफ मुकर्रिरीन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस जलसे में बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं जो कि इस पार्टी का परचम यानी पाकिस्तान का परचम लेकर इधर जलसे में मौजूद हैं। वो घड़ी आ पहुंची जिसका आपको इंतजार है, वो लम्हा आ पहुंचा जो पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद देता है, जो पाकिस्तान के नौजवानों का कायद है, जो पाक की माओं का कायद है, जो पाकिस्तान के बूढ़ों का कायद है, जो पाकिस्तान के किसानों का कायद है, जो पाकिस्तान के मजदूर का कायद है, जो पाकिस्तान का कायद है, जो हमारा कायद है, जो आपका कायद है, हम सब का कायद है, सैयद मुस्तफा कमाल। इस्तकबाल के लिए पुरजोश नारे से कमाल है मुस्तफा कमाल है, कमाल है मुस्तफा कमाल है। जिस पे हमको है यकीन कि ये वो काम आखिरी, पाकिस्तानी हर मकी मिल के नारा एक साथ, पाक सरजमीन, पाक सरजमीन। हर कोई इसके साथ है, हर कोई एतनाल है। कमाल है मुस्तफा कमाल है, कमाल है मुस्तफा कमाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का रब है, निहायत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। दिखा हमें सीधा रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तेरा गज़ब ना हुआ और ना वो गुमराह हुए। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेरे साथियों, अनीस कायम खानी भाई और तमाम दीगर रुफ़क़ा, मेरे सामने बैठे हुए मेरी माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवानों और पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आप तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा दिन है, एक ऐसी बुनियाद रखी गई है जिसको आने वाले मौर्रिख सुनहरे लफ्जों से लिखेंगे। पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें जब अपनी तारीख पे नजर डालेंगी तो उनको बहुत सारी मायूसियों के साथ उनको चंद और ऐसे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, जहां पर वो ये देखेंगे और ये पढ़ेंगे कि हां, माजी में इन पाकिस्तानियों में हमारे कुछ आबा अजदाद, हमारे लोग ऐसे गुजरे
کہ جنہوں نے وقت کے فرعونوں کے سامنے، جب اس ملک میں مایوسی، قتل و غارت گری کا راج تھا، اس راج کے سامنے، ان فرعونوں کے سامنے، اس وقت کے فرعونوں کے سامنے حق کی صدا بلند کی، اور اتنی تیز آواز میں، اتنی زوردار آواز میں بلند کی کہ صرف یہ 30 دنوں کا مجمع، صرف 30 دنوں میں، صرف 30 دنوں کا، آج یہ 30 دنوں ہوئی، 3 ہوئے ہیں ہمیں یہ پارٹی بنائے ہوئے، آج دنیا کا ریکارڈ، آج آپ لوگ دنیا میں ایک ریکارڈ توڑ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی شاید ہی ایسی پارٹی بنی ہوئی ہو کہ جس نے 30 دنوں کی قلیل مدت میں، آج ہماری پارٹی کو بنے ہوئے 31واں دن ہے، کہ 30 دنوں میں لاکھوں کا مجمع کر کے دنیا کو حیران کن کر دے۔ میں آپ کو اس ورلڈ ریکارڈ بنانے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور کمال ہے مصطفیٰ، کمال ہے ظلمتوں کے سامنے عوام کی جو ڈھال ہے، خدمت مثال ہے مصطفیٰ، کمال ہے، کمال ہے اور آج دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی سیاسی جلسہ ایسا ہوا ہو کہ جس جلسے میں، جس پولیٹیکل جلسے میں، جس سیاسی جلسے میں اس کی پارٹی کا، اس پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہ ہو۔ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا جھنڈا ہو، لیکن تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ ہاں ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اس پاکستان کی کہ جس نے جب اپنا پہلا پروگرام کیا اور اس کے بعد جتنے پروگرام کیے، اس پولیٹیکل پروگرام میں، اس پولیٹیکل جلسے میں اس پارٹی کا ایک بھی جھنڈا نہیں تھا، اور اگر جھنڈا تھا تو صرف اور صرف پاکستان کا۔ یہ بھی آپ لوگوں نے ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ میں آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدمت مثال ہے مصطفیٰ، کمال ہے مصطفیٰ، کمال ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، پاکستان ہم ہر دور میں یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان آج جس دور سے گزر رہا ہے وہ ایک نازک دور کی لکیر بھی کراس کر چکا ہے کہ جہاں پر ہم فرقوں میں، جہاں پر ہم پارٹیز میں، جہاں پر ہم عصبیتوں میں اتنے ٹوٹ پھوٹ گئے، اتنے تقسیم ہو گئے کہ ہمیں اس پاکستانیت کی شناخت کو ڈھونڈنا مشکل ہو گئی ہے۔ آج یہ وطن پرست، یہ جو چند افراد جنہوں نے جو تحریک شروع کی تھی، آج یہ لاکھوں لوگوں کی تحریک بن گئی ہے۔ آج کراچی کے اس علاقے، کراچی سے لے کر خیبر تک، بلوچستان کے پہاڑوں تک، اور سندھ کے گاؤں گوٹھوں تک، پنجاب کے دیہاتوں تک سے آج صدا آ رہی ہے کہ ہم اس وطن پرستی کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ جوگ در جوگ اس وطن پرستی کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ منشور انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم آئندہ آنے والے چند دنوں میں ڈیٹیل سے اس کی پریزنٹیشن دیں گے، اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ میں صرف آپ کو چند اس کے نکات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنے کانسیپٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں، یہاں پر جمہوریت ہے، اور ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری دور میں رہیں اور پاکستان میں جمہوریت رہے، لیکن ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے جو کہ صرف اسلام آباد کے ایوانوں میں ہو۔ ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے کہ جو کہ صرف سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ایوانوں میں ہو۔ ہم جمہوریت پاکستان کے ایک ایک پاکستانی کے گھر کے باہر کی گلی میں، اس کی دہلیز پہ جمہوریت مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر جمہوریت چلانی ہے تو ایوانوں میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، تمام پاکستانیوں کے گھر کے باہر جمہوریت ہونی چاہیے، اور وہ جو ہے
وہ اس ملک کا وہ نظام ہے کہ جہاں پر پینے کے پانی کا اختیار گلی والوں کو دو، جہاں پر سینیٹیشن سیوریج کا نظام کا اختیار اور اس کے پیسے گلی والوں کو دو، پاکستان کے پاکستانیوں کو دو، عام آدمی کو دو، جہاں پر ہر محلے گلی گاؤں گوٹوں میں پارکوں کا نظام کا اختیار لوگوں کو دو، عوام کو دو، جہاں پر ہمارے اسکولوں کا نظام ہمارے حوالے کرو، جہاں پر ہمارے صحت صفائی ہماری ہیلتھ کا نظام ہمارے اسپتالوں کا نظام عام لوگوں کے حوالے کرو، یونین کاؤنسلز کے حوالے کرو، جہاں پر ہماری لوکل کمیونٹی پولیسنگ ہماری لوکل سیکیورٹی کا نظام ہمارے حوالے کرو۔ اگر آپ کو تمام صوبائی دارالخلافہ میں تمام صوبوں میں چیف منسٹر یا منسٹر ہی سارا نظام چلائے، اگر آپ مجھے میرے پانی کا اختیار نہیں دے سکتے، میرے سیویج کا نظام کا اختیار نہیں دے سکتے، ایک عام آدمی کو اگر پینے کے پانی کا اختیار نہیں دے سکتے، تو میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا، پاکستان ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا۔ ہم رد کرتے ہیں ایسی ساری جمہوریت کو۔ ہمیں ہمارا حق، ہمارا اختیار ہمیں ہماری دہلیز کے باہر چاہیے۔ اسی کو مقامی حکومتوں کا نظام کہتے ہیں۔ یہی جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے، یہی جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس ملک کا عجیب نظام ہے کہ اربوں روپے ترقیاتی منصوبوں میں وزرائے اعلیٰ، وزیر اور ایم این اے ایم پی ایس سینیٹر کے ہاتھوں سے خرچ کیے جاتے ہیں۔ نالیاں بنانا، پینے کے پانی کا نظام دینا، اسکول، ہیلتھ، سڑکیں بنانا، یہ ایم پی ایم این اے سینیٹر کا کام نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ایم پی ایم این اے سینیٹرز کا کام اسمبلیوں میں جا کر قانون سازی کرنا ہے، لیکن یہی ایم این اے ایم پی ایس سینیٹر اسی جمہوری دور میں اربوں روپے کے ترقیات کے نام پر فنڈز خرچ کر رہے ہیں، اربوں روپے، سینکڑوں ارب روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ان پیسوں کو زمین نکل رہی ہے، آسمان کھا جا رہا ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے خود کے ٹھیکے کی کمپنی بنا رکھی ہے اور ان پیسوں کو خورد برد ہو رہا ہے سارا۔ یہ اس طرح کا نظام، اس طرح کی جمہوریت نہیں چلے گی۔ ایم این اے ایم پی ایس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، سینیٹرز کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے ترقیاتی منصوبوں کو۔ علاقے کے لوگوں کو، گلی محلے کے لوگوں کو با اختیار کرو۔ اس کے بغیر اگر تم مجھے پینے کے پانی کا اختیار نہیں دے سکتے تو آپ مجھ سے حب الوطنی کا مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ مجھ سے پاکستانیت کا مطالبہ۔ اگر پاکستان کی جمہوریت اپنے جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایک عام آدمی کو پینے کے پانی کا اختیار نہیں دے سکتی تو پھر ایسی حکومتوں کو جمہوری حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اس پاکستان میں آرمی آپریشنز ہو رہے ہیں، بلوچستان میں، فاٹا میں، کراچی میں رینجرز آپریشن کر رہی ہے اور ملک کے دوسرے علاقوں میں۔ میں آپ کے توسط سے حکومت وقت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان آرمی آپریشن سے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہونے جا رہے۔ یہ آرمی آپریشنز حکومت وقت کو ایک ایسی سپیس کریٹ کر کے دے گی اور دے رہی ہے جہاں پر حکومت وقت نے اپنی گڈ گورننس لے کر جانی ہے۔ اس سپیس کو اپنی گڈ گورننس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر کے اس سپیس کو ہم نے فل کرنا ہے، جس سپیس کو ان آرمی آپریشنز کے ذریعے کریٹ کیا گیا ہے۔ ان آرمی آپریشنز کے بعد حکومت وقت کو پینے کے مسائل، پینے کے پانی کے مسائل، سیوریج کے مسائل، اسکول، ہسپتال،
جاب اپورچونٹیز، لوگ نوجوانوں کے لیے جابز کی اویلیبلٹی، نوجوانوں کے لیے روزگار اور تعلیم عام کرنا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ ان آرمی آپریشنز کے ذریعے جہاں جہاں یہ سپیس کریٹ ہو رہی ہے وہاں فوراً سے پیشتر حکومت وقت کو، صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومتوں کو یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ ان تمام معاملات کو دیکھیں اور جلد سے جلد یہ خالی جگہ پر کریں۔ اگر انہوں نے بہت دیر کر دی تو یہ جگہ پھر یہ جو خالی جگہ ہیں، یہ جو سپیس کریٹ ہو رہی ہے، یہ پھر کسی نہ کسی ایول فورسز سے، کسی نہ کسی نیگیٹو طاقت سے یہ جگہ پر ہو جائے گی اور پھر وہی معاملہ وہیں کا وہیں آ جائے گا جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا۔ لیکن ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیا بھر میں نظام کون سا ہے جہاں پر آپ لوگوں کی دہلیز پہ لوگوں کی خدمت کر سکیں؟ دنیا بھر میں مقامی لوگوں کو اختیارات دیے بغیر کوئی نظام، کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں یونین کاؤنسلز کو اختیار دیے بغیر کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں کسی مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم وہ نظام چاہتے ہیں جس میں تمہارے پاس اختیارات ہو، تم اپنے فیصلے خود کرو، پاکستان کے لوگ اپنے فیصلے خود کریں۔ رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنے نظریے پاس۔ آج اس کام کو کرنے کے لیے نہ تو آپ کو قانون سازی کی ضرورت ہے، نہ تو آپ کو نئی آئینی ترامیم کی ضرورت ہے۔ آپ کا آئین آپ کو اس بات پہ پابند کر رہا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کیا جائے، ادروائز بہت دیر ہو جائے گی۔ اور دنیا کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی منسٹر ہو، وہ تمام گاؤں گوٹھوں میں، تمام علاقوں میں، تمام پاکستان کے ایک کونے میں وہ اپنی خواہشات رکھنے کے باوجود بھی، اپنے اچھے ارادے رکھنے کے باوجود بھی، اپنی ویل انٹینشنز رکھنے کے باوجود بھی وہ لوگوں کی خدمت گھر کے دہلیز پر جا کر نہیں کر سکتا۔ ان کو مقامی لوگوں کو اختیارات دینا ہی پڑے گا اگر آپ یہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے، اور اسی ایجنڈے کو ہم نیشنل پلان کہتے ہیں۔ ہمیں لوگ بات کرتے ہیں صوبوں کی، ارے بھائی ایسے صوبے بنا کر کیا کرو گے کہ جہاں پر مقامی لوگوں کو، جہاں پر گلی کوچوں میں اختیارات نہ ہو۔ آج اگر 4 صوبے ہیں، کل 20 صوبے بھی ہو جائیں، لیکن اگر یہی نظام رہا، اگر شہروں میں، گلیوں میں، ٹاؤنز میں، یونین کاؤنسلز میں اختیارات نہیں گئے تو ایسے صوبوں کو بھی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم نے صوبوں کی بات سب سے آخر میں کی ہے۔ پہلے تمام لوگوں کو امپاورمنٹ کرو، پہلے مقامی حکومتوں کا مربوط، اور ہم 2001 کے لوکل گورنمنٹ کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم آج کے بھی لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم اس لوکل گورنمنٹ کا نظریہ پیش کر رہے ہیں جہاں پر یونین کاؤنسل ساری جو ہے وہ با اختیار ہو، جہاں پر ایک عام آدمی، ایک محلے والا با اختیار ہو۔ تمہیں کسی نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی کرپشن کے ادارے کی ضرورت، کرپشن روکنے کے ادارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارا کام، یہ لوگ اگر کسی یونین کاؤنسل میں، کسی گلی محلے میں کوئی کرپشن کر رہا ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہوں گے تو یہ لوگوں کے ہاتھ ہی نیب کے ہاتھ بن جائیں گے، یہ محلے والوں کے ہاتھ ہی اس کے لیے نیب کے ہاتھ بن جائیں گے، یہ محلے والے ہی، یہ یونین کاؤنسل کے لوگ ہی اس انسان کو کرپشن کرنے سے روکیں گے جس کا ان کو پتا ہوگا کہ اسی کے ہاتھ میں ہمارے پاس ہمارے پیسے ہیں، ہمارے اختیارات ہیں، ہمارے لیے پینے کے پانی کا اختیارات ہیں، ہمارے بچوں کے اسکول کے نظام کا اختیار ہے، ہمارے لیے اسپتالوں کے نظام کا اختیار ہے، ہمارے پارکس کا اختیار ان کے پاس ہے، ہمارے لیے لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا اختیار ان کے پاس ہے۔ اگر وہ کہیں کرپشن کرے گا تو تمہیں نیب نے آج تک پاکستان میں کتنی ریولوشن لے کر آ گئی ہے نیب، کتنے لوگوں کو نیب نے پکڑ لیا، کتنے پاکستان میں کرپشن رک گئی ہے۔ کرپشن ایسے رکنے والی نہیں ہے، انصاف ایسے ملنے والا نہیں ہے۔
انصاف ملے گا تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے ملے گا, کرپشن رکے گی تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے رکے گی. پاکستان میں پہلے ایک انسان کو, ایک ادارے کو, ایک اتھارٹی کو سارا اختیار دے دیا جاتا ہے, سارا پیسہ دے دیا جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی سوچ فکر کے سارے اختیارات استعمال کرو, سارے پیسے خرچ کرو. جب وہ یہ کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے پھر نیب لگا دی جاتی ہے. یہ ڈرامہ 60 سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے, آج تک نہ کرپشن ختم ہوئی نہ پاکستان کو پیسے واپس ملے. ہم چاہتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ ہی نیب کے ہاتھ ہوں, یہی لوگ پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ نیب کے ہاتھ ہوں, پاکستان کے لوگوں کے نیب کی اتھارٹی ہو. یہ لوگ جب احتساب کریں گے اپنے یونین کاؤنسل کے آدمی کا تو وہ پھر نیب کے ہاتھ سے زیادہ پاورفل ہاتھ ہوگا, وہ پھر بچ نہیں پائے گا, اس کے گربانوں پہ ہاتھ جائے گا. ہمارا پاکستان یہیں سے بدلے گا. سینس آف پارٹیسپیشن آئے گی, سینس آف اونرشپ آئے گی, پاکستانی پاکستان کو اون کرنے لگیں گے, پاکستانی پاکستان کو اون کرنے لگیں گے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو, اس لاکھوں لوگوں کو, ان لاکھوں لوگوں کو, اور جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں جہاں جہاں دنیا بھر میں, اور میں پورے پاکستان جاؤں گا, پاکستان کے ایک ایک دروازے پہ جاؤں گا, صرف ووٹ مانگنے نہیں, صرف ووٹ مانگنے نہیں, بلکہ میں ہر دروازے کو نوک کر کے یہ کہوں گا, ہر پاکستانی سے یہ کہوں گا کہ تم اپنے نظریے پہ قائم رہو. تم شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, جو کوئی بھی ہو, قائم رہو. تم سندھی ہو, مہاجر ہو, پختون ہو, بلوچ ہو, پنجابی ہو, تم سرائکی ہو, تم ہزاروال ہو, تم کشمیری ہو, جو کوئی بھی ہو, اپنی قومیت پہ قائم رہو. تم پیپلز پارٹی والے ہو, پی ایم ایل این والے ہو, پی ایم ایل کیو والے ہو, پی ٹی آئی والے ہو, ایم کیو ایم والے ہو, تم کوئی بھی ہو, تم اپنے نظریے پہ قائم رہو, اپنی پارٹیز پہ قائم رہو. مجھے صرف اتنا موقع دو کہ میں تمہیں اپنی بات سنا سکوں, اپنا نظریہ پیش کر سکوں, اور میں تمہیں یہ موقع دیتا ہوں کہ تم بھی مجھے اپنی بات سناؤ اور اپنا نظریہ پیش کرو. اگر میں آپ کو کنونس کر سکا اپنی بات پہ تو تم میرے ہو جانا, اگر نہیں کنونس کر سکا تو میں اٹھ کر ہم دونوں گلے ملیں اور ایک بات پہ کنونس ہو جائیں کہ ہم اختلافات رکھنے کے باوجود بھی آپس میں دشمنی نہ کریں, ہم ایک دوسرے کی جان دینے کی بات نہ کریں. میں آپ تمام لوگوں سے, اس بڑے مجمع سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں, اگر ہماری بات ماننا چاہتے ہو, اگر ہمیں فالو کرنا چاہتے ہو, آپ ہماری بات سن کر نکل آئے ہو, آپ ہماری بات سن کر نکل آئے ہو. آج لاکھوں کی تعداد میں آپ نے پاکستان میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ کوئی 30 دن کی پارٹی, کوئی صرف چند ہفتوں کی پارٹی, 30 دنوں کی پارٹی, اتنا بڑا مجمع, اتنا جوش و ولولہ آپ نے ثابت کر دیا. آج آپ اگر نکل آئے ہو تو تمہیں گھر جانے سے پہلے میری ایک بات ماننی پڑے گی, اور وہ یہ کہ جب اپنے گھروں کو لوٹو, جب اپنی گلیوں میں واپس لوٹو, جب اپنے محلوں میں واپس لوٹو, تو جس سے لڑ کر آئے ہو, جس سے ناراض ہو کر آئے ہو, چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, جا کر اس کو گلے لگانا, جا کر اس کو محبت پیار کی باتیں کرنا, اور جا کر اس سے دوستی کرنا, جا کر اس سے دوستی کرنا, اس سے کہنا کہ اس پاکستان میں آج کے دن کے بعد پاکستانی بھائی کسی بھائی کی جان نہیں لے گا, کسی سے اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کرے گا. ہم سب لوگ, ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی جگہ سے اٹھ کر لوگ ووٹ دینے جائیں اور ڈیفرنٹ پارٹیز کو ووٹ دے کر آئیں, ڈیفرنٹ سوچوں کو ووٹ دے کر آئیں, اور جب واپس آئیں تو دوبارہ ایک دوسرے سے گلے ملیں. جو جیت جائے اس کو مبارکباد دیں, جو ہار جائے جیتنے والا اس کو بھی گلے لگائے. ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے
یہ کراچی دنیا بھر میں مشہور تھا کہ یہاں سے ایسے ذہن پیدا ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں کہیں جاتے ہیں تو اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسلنس پروڈیوس کرتے ہیں, اپنی اپنی فیلڈ میں اعلیٰ نمایاں کارکردگی پیش کرتے ہیں. یہ پڑھے لکھوں کا شہر تھا, یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا شہر تھا, یہ محب وطن لوگوں کا شہر تھا. آج بدقسمتی سے پچھلے چند دہائیوں میں یہ شہر, اس کی شہرت ٹارگٹ کلرز, بطخ خور, موبائل اسنیچنگ کرنے والے, مختلف ناموں سے پکارے جانے والے گینگ, را کے ایجنٹ اور نہ جانے کیا کیا غلط نام اس شہر کے ماتھے پر گندگی لگ گئی. یہ شہر زخمی ہو گیا. یہ شہر وہ شہر ہے جو پاکستان کے لیے 70% ریونیو کما کر دیتا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے جو پاکستان کے لیے ہیومن ریسورس کریٹ کرتا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے جہاں پر اگر پاکستان میں 2 سی پورٹس ہیں آپریشنل تو دونوں سی پورٹس جو ہیں وہ کراچی میں ہیں. کراچی سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے, کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے. پورے سینٹرل ایشین کنٹریز میں کچھ جانا ہے, کچھ افغانستان میں کہیں کچھ جانا ہے تو کراچی پورٹ پہ وہ سارا سامان اترتا اور یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی. یہ شہر بزنس ہب ہے, یہ شہر ریونیو انجن ہے, لیکن اس شہر پہ بدنما داغ لگ گئے. بدقسمتی کے ساتھ, یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی تمام پارٹیز نے جو بھی یہاں پر آیا اس نے اس شہر میں اپوزیشن جماعت کا رول پلے کیا ہے. اس نے اس شہر میں آ کر صرف سیاست کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے یہاں پر آ کر یہاں کے نوجوانوں کے روزگار کی بات نہیں کی. اس نے یہاں پر آ کر کسی پارٹی نے یہاں کے پانی کے مسائل کے اوپر بات کرنے کی کوشش نہیں کی. کسی پارٹی نے یہاں پر آ کر میس ٹرانزٹ چلانے کی بات نہیں کی 50 سالوں میں. کسی نے یہاں پر آ کر مرنے والے لوگوں سے تعزیت نہیں کی. کسی نے آ کر یہاں پر جو بچے را کے ایجنٹ بنائے جا رہے ہیں اس سے ان کی ماؤں سے ہمدردی نہیں کیا انہوں نے. ہم یہ سب کچھ دیکھ کر, یہ سارے حالات دیکھ کر ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کراچی کو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سے بھی خوبصورت کراچی بنائیں گے, جہاں پر کوئی بھائی, جہاں پر کوئی مہاجر, کوئی پختون, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی پنجابی دست و گریباں نہیں ہوگا. یہ شہر امن پسندوں کا شہر ہوگا. یہ شہر دوبارہ تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہوگا. یہ شہر دوبارہ تہذیب یافتہ لوگوں کا شہر ہوگا. یہ شہر را کے ایجنٹوں کا نہیں, حب الوطنی کا شہر ہوگا. یہاں سے محب وطن لوگ پیدا ہوں گے. یہاں یہ شہر پاکستان کی دفاع میں ہراول دستہ ہوگا. یہ شہر پاکستان کی اکانومی میں ہراول دستہ ہوگا. یہ شہر پاکستان کی تعلیم میں ہراول دستہ ہوگا. یہ شہر ایسے پاکستان کی بنیاد رکھے گا, ایسے منی پاکستان کی بنیاد رکھے گا. اور اس نے رکھ دی ہے کہ جس کی کرنیں پاکستان کے کونے کونے میں, پاکستان کے گاؤں گوٹوں دیہاتوں میں, ہر گھر میں پاکستان کی یہ کرنیں جائیں گی جو جس کی بنیاد آج آپ نے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بتائے گا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. یہ صرف شروعات ہے. آپ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے ہیں, لیکن اس جھنڈے کی حرمت کو بحال کرنا ہے ہم نے, اور ہم نے ایک ایسی مثال قائم کرنی ہے پورے پاکستان کے لیے کہ جو لوگ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں,
آج ہمیں صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کر اچھا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر وہ بھی گھر سے باہر نکلیں، وہ بھی چل پڑیں اور وہ بھی اس وطن پرستی کے قافلے میں شامل ہو جائیں. ہم نے اپنا ایسا طرز عمل پیش کرنا ہے. میں اپنی بات کے اختتام پہ وہ تمام ہمارے ورکرز، ہمارے ساتھی جنہوں نے اس پنڈال کو سجانے کے لیے، جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے دن اور رات جاگ کر ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئرز کا کام کیا، آپ کے لیے پنڈال سجایا، یہ گراؤنڈ سجایا جو کہ کراچی کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے، آپ کے لیے ٹریفک کے انتظامات سنبھالے، آپ کے لیے پینے کا پانی کا بندوبست کیا، آپ کے لیے تمام دن اور رات آپ کی خدمت کی. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں سندھ پولیس کو، سندھ رینجرز کو، ان تمام انتظامات پہ جو انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے کر رکھی ہیں، میں اس پہ ان کو سلام اور خراج تحسین اور اپنا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں تمام صحافی حضرات، تمام پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری تمام کاوشوں کو، ہماری تمام کوششوں کو ہر قدم پہ سپورٹ کر رکھا. انہوں نے ہر قدم پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہر قدم پہ انہوں نے ہمیں ہماری آواز لوگوں تک پہنچائی. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک گلی میں آ رہے ہیں. جن لوگوں کو شکایت تھی کہ ہم ان کے شہر اب تک نہیں آ سکے، میں ان سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب 24 اپریل کا جلسہ ہو گیا ہے. پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، اب ہم ایک ایک گلی میں تمہارے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے ایک ایک کونے میں اب صرف اور صرف پاکستان کا پرچم لہرائے گا، اب صرف اور صرف پاکستان کا پرچم لہرائے گا. اور اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان پاکستان پاکستان